बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फ़ारूक मिर्ज़ा प्रेसिडेंट फोर्थ पिलर टीवी यूएसए से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ मज़हर इकबाल साहब ब्यूरो चीफ़ इस्लामाबाद भी मौजूद हैं। आज हमने जो हमारा प्रोग्राम है वाशिंगटन ग्लोबल फोरम, आज हम इसको स्वात में लेके आए हैं और हमने स्वात के मुख्तलिफ़ मनाज़र डॉक्यूमेंट किए हैं, लोगों से मुलाकातें की हैं, यहाँ का टूरिज़म डेस्टिनेशन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की मईशत और इसके अलावा एग्रीकल्चर, लोगों का जो यहाँ का जो सकाफ़ती विरसा है और यहाँ की तहज़ीबी और रवायती जो असासे हैं उनको भी हमने देखा है। तो आज हमारी जो फ़ाइनल डेस्टिनेशन है, हमारे होस्ट जनाब ब्रिगेडियर आज़म अफंदी साहब, आज इनके घर पे हमने एक खाने का भी अहतमाम था। आज फोर्थ पिलर की टीम ने, इनका जो घर है एक जन्नत नज़ीर घर है जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इन्होंने यहाँ मुख्तलिफ़ जो यहाँ का जो कीमती जो रवायती पत्थर से लेकर लकड़ी और यहाँ ख़ुसूसी तौर पे इनके वालिदैन की कब्रें भी इसी कंपाउंड में हैं। और अभी हमने एक नमाज़ पढ़ी है एक ऐसी मस्जिद में जो एक, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये वाहद एक ऐसा शाहकार है जिसके दरो दीवार, खिड़कियाँ और उसकी छत और इसका महराब जो है वो हाथ से जो यहाँ की जो कीमती लकड़ी है उस पे उसकी कशीदाकारी की गई है। और अब हम इस मस्जिद के मनाज़र आपको दिखाएंगे। इस मस्जिद को कंप्लीट करने में और इस पे जो कंदाकारी हुई है और इस पे नक्शो नगार और इसकी डिज़ाइन जो है वो सारी जो है ब्रिगेडियर साहब ने ख़ुद की है और वो ख़ुद भी आर्टिस्ट हैं और साथ एक फ़ौजी हैं। आज हम इस मस्जिद के हवाले से उनसे बात करते हैं कि ये जो एक पैशनेट उनका ये काम है उसके पीछे उनकी क्या सोच थी। जी ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताएं कि आपने एक शाहकार खड़ा कर दिया है, वो भी आपने अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, तो लोकल लोग यहाँ नमाज़ भी पढ़ते हैं और ये लकड़ी की खुशबू ही नहीं बल्कि जो कशीदाकारी लकड़ी पे की है इसमें एक 8-9 साल का अरसा लगा है, तो इसके पीछे क्या सोच थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मिर्ज़ा साहब आपका शुक्रिया, मज़हर भाई आपका शुक्रिया, प्रोफेसर साहब जो मेरे बचपन के क्लास के हैं इनका शुक्रिया आने का। ये मस्जिद बेसिकली मैं लॉरेंस कॉलेज में जब पढ़ता था तो हमारे एक टीचर थे मिस्टर सिद्दीकी साहब, वो हमें हैंडीक्राफ्ट सिखाते थे। उनसे हमने हैंडीक्राफ्ट सीखी, लकड़ी में काम करना। फिर मैं चला गया आर्मी में और जब मैं आर्मी में गया तो उस ज़माने में हमारी तनख्वाह थी 1500 रुपये एज ए कैप्टन। तो हम एक सोफ़ा भी नहीं ख़रीद सकते थे, तो हमने फिर एक ख़ुद सोफ़ा डिज़ाइन किया जो अभी भी घर में पड़ा हुआ है। और मेरे वालिद साहब जो थे उनको भी कार्विंग नहीं आती थी, तो हम दोनों ने बैठ के छुट्टियों में वो एक सोफ़ा जर्मन डिज़ाइन पर कार्व किया और वहाँ से फिर मेरे वालिद साहब को कार्विंग का शौक़ चढ़ा। तो जब मैं छुट्टी आता था हम दोनों बैठ के कोई खिड़की बनाई, कोई दरवाज़ा बनाया। सन 2000 में मेरे वालिद साहब फौत हो गया, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा एक चीज़ बनाया जाए जिससे कि स्वात की सकाफ़त भी उजागर हो और हमारा जो इस्लाम का वो है वो भी। तो उस नज़रिए से ये डिज़ाइन किया और इसका जो डिज़ाइन है वो टर्किश डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन का आपको मस्जिद पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। इसमें ये थी कि जब हमने इसको स्टार्ट किया तो मेरे जहन में एक अजीब सी बात आई, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टडी किया उस वक्त इस्लामिक आर्किटेक्चर को। और इस्लामिक आर्किटेक्चर, सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर में आप देखें, इंक्लूडिंग मैं ताजमहल तक भी गया देखने के लिए और सारे दुनिया की मस्जिदें देखी, तो उसमें एक कॉमन थीम है। इस मस्जिद में मैंने सोचा क्योंकि ये जो आर्ट था कार्विंग का ये स्वात में ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा इसको दोबारा करने के लिए
ایک ایسی مسجد بنائی جائے جو کہ انسائکلوپیڈیا آف کارونگ ہو. اور اس لیے آپ جب چھت دیکھیں, آگے پیچھے دیکھیں, تو ہر کھڑکی کا, ہر چیز کا علیحدہ ڈیزائن ہے, پنکھے بھی علیحدہ ہیں, اور پنکھے بھی علیحدہ ہیں. تو وہ کاپر اور براس میں بنے ہیں, اور یہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. جب مسجد کو پھر ہم نے سوچا کہ اس کو سیمنٹ سے بنائیں, ٹائل سے بنائیں, لکڑی سے بنائیں, یا کیسے کریں, تو بڑے آئیڈیاز آئے کہ لکڑی مہنگی ہے, اتنا کون کارونگ کرے گا, تو مسئلے تھے. لیکن ہم نے بس وہ ایک دن اللہ کا نام لیا, اور میں نے کہا بھائی لکڑی کی ساری مسجد اندر باہر بنے گی. تو لوگ ہنسے, انہوں نے کہا سر یہ تو بہت بھاری بنے گی, کیونکہ آپ کی دیواریں بھی لکڑی کی ہوں گی اور کھڑکیاں بھی لکڑی کی ہوں گی, اور اس میں نے کہا شیشہ بھی بہت کم لگانا ہے. اور اینی وے اسٹارٹ ہو گئے. ہمیں 2 پرابلم آئے اس مسجد کے بنانے میں. ایک یہ پرابلم آیا کہ اس کا کوئی ماسٹر ڈیزائن نہیں تھا, پہلی بار بن رہی تھی, اور پہلی بار ہم اس میں جو یہ کشیدہ کاری ہے یا کارونگ ہے اور جو ڈیزائن ہے, ان کو ہم سلیکٹ کر رہے تھے. تو اس کے لیے میں نے پرانے اینٹیک دروازے خریدے, اور وہ دروازے آج کل میرے ایک دوست کے پاس کینیڈا میں, اس سے ہم نے ڈیزائن چوری کیے, جہاں بھی اینٹیک کا دروازہ ملا فوٹو دیا. تو دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہوا کہ جو لکڑی تھی, آپ کو پتہ ہے یہاں کی لکڑی چر جاتی ہے, پھٹ جاتی ہے. تو ہم نے جب سٹارٹ میں کام کیا تو وہ لکڑی پھٹ جاتی تھی. تو آپ نے گھر میں دیکھا بہت سارا لکڑی کا فرنیچر پڑا ہوا ہے, تو وہ یہاں کا ویسٹیج ہے. دوسرا پرابلم یہ تھا کہ یہاں پر جو کارونگ کے کارپینٹر تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے تھے, یہ 8 ہی سوات میں ختم ہو گیا تھا. پھر ہم نے ٹولس بنائے چنیوٹ سے کارونگ کے, اور لوگوں کو ہم نے کارونگ سکھائی, خواتین کو کارونگ سکھائی اس مسجد کے لیے. اچھا, وہ جب کارونگ سکھائی تو ان کو ہم نے وہ سیٹ بھی فری دیے, اور ان کو ہم نے لکڑی بھی فری دی. اچھا, ابھی دوسرا پرابلم یہ تھا کہ عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ جو کارونگ کرتے ہیں ریپٹیشن ہوتی ہے, وہ ایک ہی ڈیزائن ہے, اسی کے اوپر وہ ہاتھ ان کا پکا ہو جاتا ہے. ہاں, ابھی یہاں پرابلم یہ تھا کہ ہر ایک کا ڈیزائن علیحدہ تھا, تو اس کو ڈیزائن کرنا اٹ سیلف واز اے پرابلم, کیونکہ جو سینٹرل ایشین آرٹ ہے یہ سارا جیومیٹریکل ہے. آپ جب دیکھیں گے نا تو یہ سارا جیومیٹریکل ہے. اچھا, یہاں بھی پھر جیومیٹری والے بھی لوگ نہیں تھے. بٹ اینی وے ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے, بٹ اس میں ہمارا 40% ویسٹیج ہو گیا لکڑی کا. ایک چیز فرمائیے گا مرزا صاحب آپ کی اجازت سے, ایک تو یہ فرمائیں کہ اس مسجد کی تعمیر کتنے عرصے میں ہوئی؟ یہ تقریباً 8 سال میں ہوئی, اور 6 مہینے میں اس کو ہم نے پروزا. یہ جب ہم بنا رہے تھے نا جی, یہ ہم اس کو اسمبل نہیں کر رہے تھے, ورک شاپ میں یہ بن رہی تھی, اور ہم مختلف جو پیسز تھے ان کو نمبر کر کے اور علیحدہ رکھ رہے تھے. اور دوسرا یہ فرمائیں کہ یہ جو کاریگر ہے سارے سوات سے ہی ہیں؟ ہاں, یا باہر سے لائے؟ نہیں, کاریگر سارے سوات کے ہیں, سوائے ایک کہ جو اس نے کشمیری وہ جو ٹیبل ہے نا وہ مظفر آباد کا کار. ٹھیک ہے جی. اچھا فادی صاحب, یہ بتائیں کہ مسجد بن گئی ہے, ایک شاہکار کھڑا ہو گیا, آپ نے خواتین کو اور مردوں کو ٹریننگ دی, اور کو آپ نے دوبارہ ریوائیو کیا, تو ایسا کوئی اور بھی شاہکار کسی نے بنایا یا نہیں صرف آپ ہی؟ ابھی نہیں, شاہکار تو نہیں بنایا, لیکن اس کا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ اور بات بتاؤں. اس وقت میرے خیال میں 2500 کارپینٹر ٹرینڈ ہو گئے ہیں. ایک دوسرا, لاکھوں درخت جو جلائے جاتے تھے وہ بچ گئے, کیونکہ لوگوں نے فرنیچر کا کام شروع کر دیا. اور آپ کو بڑی حیرت کی اور بات بتاؤں کہ میں نے تقریباً 250 کارپینٹر افغانستان میں دیکھے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے. ان کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان کے گھروں میں یہی لکڑی کا کام, سعودی عرب میں, مڈل ایسٹ میں. تو یہ ایک اچھا بات ہو گیا کہ لوگ. اچھا, ایک اور بھی جو چیز ہوا کہ جو میری وائف ہے اس نے توجہ دی فرنیچر کو. سوات کا جو فرنیچر تھا بڑا رف تھا اور چھوٹا چھوٹا تھا,
وہ ہم نے اس کو بھی ری ڈیزائن کیا، پھر اس میں ٹائل ورک ایڈ کیا، ابھی وہ بہت کلاس کا ہو گیا. جو لکڑی یہ 500,000 کی خرید کے جلاتے تھے، ابھی اسی لکڑی سے اللہ کا فضل ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کا سیٹ بنا رہے ہیں. کوئی ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اس میں صرف ابھی ایک اور جو پرابلم آ گیا کہ یہاں سے جو دیار تھا وہ آپ نہیں ایکسپورٹ کر سکتے. اس کا توڑ ہم نے یہ نکالا کہ ہم نے سائبیریا سے لکڑی جو ہے نا امپورٹ کی. ابھی اس پر یہ کام ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ریسٹرکشن نہیں ہے ایکسپورٹ. یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ ایک اسلامک سینٹر بھی پلان کر رہے ہیں اس مسجد کے ساتھ. جی وہ اللہ کا فضل ہے، اس پر بھی کام شروع ہو گیا. اس کے پروفیسر صاحب سے بھی ابھی بات ہو رہی تھی. اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اسلامک ریسرچ سینٹر اور ایک ہے انٹرفیتھ سینٹر. انٹرفیتھ ہارمونی. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہمیں سوات میں یہ محسوس ہوا کہ امن کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پاکستان میں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اسلام جو ہے اس کی سمجھ نہیں ہے. ہم چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے 1.5 انچ کی ہم مسجدیں بناتے ہیں، پھر اس پر لڑائیاں کرتے ہیں، اور ہم ایک اور ہی جنگ میں جو ہے نا داخل ہو گئے. تیسرا جو بڑا پرابلم آ رہا ہے، جس کے لیے ابھی میں پروفیسر صاحب سے بات کر رہا تھا، ہماری کوشش ہے پرانی کتابیں خریدنے کی جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس زمانے میں یہ افراتفری نہیں تھی جو ابھی ہے. آپس میں ادھر سے چوری کی، کچھ ادھر سے چوری کی، اور وہ کتاب پڑھا، پتہ چلا کہ اس فرقے کا ہے، وہ کتاب اس فرقے کا ہے. تو اس چیز سے بھی تھوڑا نکلنے کے لیے ہم نے کوشش ہم کر رہے ہیں کہ جتنا بھی اوتھینٹک چیزیں ہیں. پھر ہماری اسی کے ساتھ ایک لنک ہے ان سعودی عربیہ مکہ میں، وہاں پر ہم نے PhDs امپلائی کیے ہوئے ہیں، اور ہم اس وقت جو ہے نا حدیث شریف کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ ہم نے اسپین تک، مراکش تک، الجزائر تک، بنگال، انڈیا تک اپنے پروفیسر جو PhDs ہیں وہ گئے ہیں ٹو اوتھینٹیفائی کہ یار یہ جو حدیث جس نے بولی ہے یہ تھی بھی کہ نہیں تھی. ریسرچ کر رہے ہیں. اور اس میں بھی آپ کو میں بتاؤں کہ بہت ایسے مسائل نکلے ہیں، لیکن وہ ہم نے وہ سعودی عربیہ میں ہی رکھا ہوا ہے، وہ ادھر ہی کر رہے ہیں. اصل آپ کی گفتگو جب ہم کھانے پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بات آپ کر رہے تھے، اور یہ چیز کم از کم مجھے تو نہیں پتا، بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ سوات میں گورا جو ہے یہ پسماندہ علاقے ہیں، انڈر ڈیولپڈ علاقے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ سوات کے ہر گاؤں میں PhD موجود ہے. تو اس چیز کو پروموٹ کیوں کیا جا سکتا؟ دیکھیں، میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ وی نیڈ ٹو کریٹ پروموٹ دا پازیٹیو امیج آف پاکستان ان دا ورلڈ، اور وی نیڈ ٹو کریٹ دا پازیٹیو امیج آف ایوری ڈسٹرکٹ ان پاکستان. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس گاؤں سے جدھر ہم بیٹھے ہیں 200 لڑکیاں سوات یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں. ٹھیک، ہمارے بھائی ہیں، ان کی بہو بھی اور ان کی بیٹی بھی. اس طرح میری بردر ان لا کی بیٹی ہے، ماشاء اللہ لاء پڑھ رہی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وی ہیو اوور 200 PhDs، اور 3 جو ہے وہ وائس چانسلر ہے یونیورسٹیوں کے سوات کے. تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح آرمی میں ہیں، اسی طرح ڈپٹی کمشنرز ہیں، لائرز ہیں. اور پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہی ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی جو میڈیا ہے وہ ایک نیگیٹو ٹرینڈ پر چل رہا ہے. وہ کوئی ایسی بات آپ سے نہیں کرے گا جس سے آپ کو ہوپ پیدا ہو. وہ آپ سے ایسی بات کرے گا کہ آپ کہیں گے یار بس ملک چھوڑ دو، بھاگ جاؤ. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. پروفیسر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ سوات جو ہے ماضی میں انڈر سیج رہا ہے، اور بہت لوکل جو سواتی لوگ ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. خصوصی طور پہ افواج پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، جانی اور مالی.
اب یہ جب ہم یہاں آئے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو سوات کا جو یہاں تہذیبی اور روایتی اور جو یہ کیسٹ جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. جیسے کہ ابھی لٹریسی ریٹ جو ہے اس کی ہم نے بات کی ہے, اور پھر یہ آرٹ کلچر اور یہ ایجوکیشن کا جو معیار ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا فورسی کرتے ہیں ڈاؤن دا روڈ 10 یا 15 سال بعد؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سینٹر آف سویلائزیشن یا پھر سینٹر آف لاسٹ ڈیسٹینیشن آف ٹورزم ہوگا؟ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جملہ سٹاف 4th پلر USA TV کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور بریگیڈیئر صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی تاکہ میں اپنے جو ویوز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. سوات کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے. اس زمین میں ایک زرخیزی ہے, یہ فرٹائل ہے ٹورڈ ایجوکیشن. بدھا کے دور میں بھی یہاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوا کرتی تھیں. منگلو لفظ جو ہے یہ ہزار سے نکلا ہے, جس طرح منگلور ہے, مینگورا ہے. تو اس میں مطلب ان کا یہ تھا کہ یہاں پر 1000 کے لگ بھگ ٹیچرز ہوا کرتے تھے, وہ صرف پڑھاتے تھے پیس کو. اب آپ آئے ہیں سوات میں جو شورش زدہ علاقہ تھا, اس میں واقعی بہت سے فوجیوں نے قربانی دیے, بہت شہید ہو چکے ہیں, اور یہ ایک یلغاری پیریڈ تھا. ہم یہاں سے ہجرت کر کے مردان, ایبٹ آباد, اسلام آباد وغیرہ چلے گئے 2009 میں. فوج کے کاوشوں سے ہمارے جو تعلیمی ریٹ ہے جرمن میں, باہر برطانیہ میں, سوات کے لوگوں نے اس کو اجاگر کیا کہ سوات میں حالات خطرناک ہے. بلکہ میں آپ کو بطور جملے معترضہ ایک بات بتاؤں کہ اس زمانے میں بیسٹ پرنسپل آف دا پرائمس میرا سلیکشن ہوا تھا, اور محمد خان سومرو نگران وزیر اعظم تھی. تو اسلام آباد میں جب محمد میاں سومرو جب وہ مجھے وہ سرٹیفکیٹ اور نقد انعام دے رہا تھا, تو میں نے اس سے کہا کہ سوات جل رہا ہے, سوات جل رہا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا بات آپ کر رہے ہیں. اتنا مطلب یہ کہ وہ ہی واز ایگنورنٹ اباؤٹ دس. خیر, اس کے بعد جب حکومت بنی, بریگیڈیئر صاحب کی کاوشوں سے دوسرے جو دوراندیش لوگ تھے انہوں نے اس کو اجاگر کیا, اور سوات اپنی اصل حالت پر واپس آ گیا. اب لٹریسی ریٹ سوات میں ملاکن ڈویژن میں تھانہ ایک گاؤں ہے, وہ 1 نمبر پر ہے, ولیج تھانہ. اس میں فیمیل ایجوکیشن 99% ہے. پھر ملاکن ڈویژن میں نیکسٹ ٹو تھانہ, نیکسٹ ٹو ملاکن ایجنسی, اب تو اس کو ملاکن ڈسٹرکٹ کہتے ہیں, اس کے بعد سوات ہے. اور اگر سوات کے اس لٹریسی ریٹ, ان کے پالش نیچر, اس میں اگر والی سوات کا ذکر میں نہ کروں تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. والی سوات نے یہاں پر جان زیب کالج کی ایک بڑی شاندار عمارت کھڑی کی تھی. 1950 میں اس نے عمارت بنائی, 1952 میں اس میں کلاسز شروع ہوئی, اور جب مرجر ہوا 1969 میں تو جتنی بھی کی پوسٹ تھے آل اوور آکوپائڈ بائی سواتیز, کیونکہ سوات کے لوگ بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھے, بڑے اچھے اچھے پوسٹوں پر وہ برا جمع ہو گئے. اب انہوں نے بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی, سوات کا جو ایجوکیشن لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. سوات کا ایجوکیشن لٹریسی ریٹ لیٹسٹ جو ہے وہ 72% ہے, اور اس 72% میں فیمیل کا میل سے زیادہ ہے. انہوں نے جو جگہ بتائی, یہاں ایک علاقہ تحصیل اس کو ہم کہتے ہیں, وہاں یونیورسٹی کی 3 بسز آتی ہیں, اور 200 بچیاں فیمیل وہ سوات یونیورسٹی جایا کرتے ہیں. تو یہاں پر بہت زیادہ پیاس ہے بچوں اور بچوں دونوں میں. اگر ڈاکٹرز کا شرح آپ دیکھیں تو پورے پروونس میں پیک پر سوات ڈسٹرکٹ ہے, یعنی سروینٹ ڈاکٹرز جو ہے پیک پر سوات ہے. آرمی میں ہمارے شرح کچھ کم ہے, کیونکہ سوات کے لوگوں میں ہوم سیکنس ہے, یہ زیادہ جفاکش اس سے نہیں ہے جس طرح کے ہمارے بریگیڈیئر صاحب ہے. پروفیسر صاحب ایک بات بتائیں کہ یہاں ابھی ہم نے ایک فزیکلی ہم نے دیکھا ہے, روایات ہے, خوبصورت لوگ ہیں, تعلیم ہے, اور ایک ڈسپلن نظر آتا ہے, اور خصوصی طور پہ فیملیز میں ہم نے دیکھا یوتھ بھی ڈسپلن میں ہے.
اور ایک بڑا ایک ماڈرن انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہم نے آبزرو کیا. لیکن جب ہم پشاور سے آگے لاہور یا جہاں پختون کلچر کو ایسا لگتا ہے کہ ایک سازش کے تحت خراب کیا جا رہا ہے. جس طرح آپ ڈرامہ دیکھیں یا فلم دیکھیں, وہ لوگ پٹھان بھی نہیں ہیں لیکن وہ پٹھان کا ایک ایسا پورٹریٹ پیدا کرتے ہیں, ایک پٹھان کا بچہ جو ہے اس کو بوٹ پالش کرتے دکھاتے ہیں, یا پھر وہ کچرا یا دانے چھلیاں بون رہا ہے. لیکن آن دا کنٹریری جو وہ کام جو رحمان بابا کا جو ان کا کام ہے قیمتی, یا پھر خوشحال خان خٹک کا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک واقعی ایک ویل نیٹڈ کانسپیریسی ہے کہ اس کلچر کو اٹھنے نہ دیا جائے یا اس کی روٹس جو ہیں ان کو بننے نہ دیا جائے؟ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک پشتون کا تعلق ہے کہ اس کو کس طرح پروجیکٹ کیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو اسٹگمیٹڈ کیا گیا ہے ایک سازش کے تحت. کوئی بوٹ پالش کر رہے ہیں, کوئی سود پر پیسہ دے رہے ہیں, کوئی ڈاکہ وغیرہ کر رہے ہیں, تو اس میں سب پٹھان کو وہ پروجیکٹ کرتے ہیں. اصل حقیقت یہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اکا دکا کچھ ریجڈ لوگ ہیں. اگر بریگیڈیئر صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں کہ ہمارے افغانستان میں جو باؤنڈری پر پاکستان کے ساتھ ہے, ان میں پہلے سے وہ لوگ خانہ بدوش ہوا کرتے تھے. ایک تو سردار لوگ تھے جو کابل میں رہا کرتے تھے. مثلا خرم ایجنسی کے تینوں طرف افغانستان ہے, ایک ٹل کا راستہ پاکستان سے جاتا ہے. تو جو قبائلی ٹرائب بیلٹ ہے اس میں تھوڑا بہت ان میں وہ سرکشی تھی, اب وہ بھی ختم ہے. لیکن جہاں تک یہ جو سیٹلڈ پٹھان بیلٹ ہے, پختون بیلٹ ہے, یہ تو بہت پالش لوگ ہیں, بہت خوش لحان ہے, خوش لباس ہے, اور سوات میں تو مہمان نوازی اور ماڈرنزم کا عروج ہے. اچھا سر, آپ سے بھی اور اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب سے بھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ فورتھ پلر ٹی وی یو ایس اے کے اس پلیٹ فارم سے جو غیر ملک بیرون ملک پاکستانی موجود ہیں, جو غیر ممالک میں لوگ موجود ہیں پاکستانی نہیں ہیں اور وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا کہ پاکستان اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور سوات ٹورسٹوں کے لیے کیسی جگہ ہے؟ یہ بہترین جگہ ہے جی, اور یہ پیغام پہنچانا حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کو یہ دکھائے کہ سوات ایک سوئٹزرلینڈ ہے, اور حقیقت میں سوئٹزرلینڈ ہے. اس میں جو موسم ہے, اس میں جو میوجات ہے, یہ پورے پاکستان میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. یہاں جو آبشار ہیں, میں نے نادرن ایریا گاؤں دیکھا ہے, یہ جو گلگت بلتستان, اپر چترا, لوور چترا, لیکن جو حسن سوات میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں امن ہے, یہ خوبصورتی دیر میں بھی ہے, یہ اور علاقوں میں بھی ہے, لیکن سوات میں جو حسن ہے, سوات میں جو مہمان نوازی ہے, سوات میں جو پیس ہے, یہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ بھی اس بارے میں اگر کوئی جی میں سوال آپ کے کوئی فریز کرتا ہوں. دیکھیں, ٹورزم اور جو سیکیورٹی سچویشن اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ میٹر کرتی ہے. آپ ہمیں ایک اوور آل ایک پکچر دیں, جس طرح یہاں فوج پاکستان نے بڑی کاوش کی ہے کہ امن پیدا کی ہے, وہاں آپ کے جو لوکل ٹرائبل خصوصی طور پہ آپ نے بڑی قربانی دی. آپ بتائیں کہ سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے اوور آل سوات کے اندر؟ دیکھیں, آپ کو بڑی حیرت ہوگی, ہر 3 مہینے کے بعد امریکن ڈاکٹرز کی ایک ٹیم آتی ہے سوات, جس میں 10 سے 12 لوگ ہوتے ہیں اور 7-8 اس میں فیمیل ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ینگ. They could be Chinese American, they could be African American, they could be Indian American, anybody. وہ ادھر ہمارے ہاسپٹل آتے ہیں اور 10 دن ہمارے پاس رہتے ہیں, اور ان پہاڑوں میں وہ میڈیکل کیمپ کرتے ہیں. نو پولیس, نو نتھنگ. ٹھیک. اینڈ ایوری ٹائم دے کم, کبھی پولیس آفیسر چینج ہو جاتے ہیں, تو وین آئی ٹیل دیم دس ٹیم از کمنگ, تو مجھے کہتے ہیں یار دے ڈونٹ کم ٹو اسلام آباد, ہاؤ آر دے کمنگ ٹو سوات؟ میں نے کہا سوات از ورلڈز موسٹ پیسفل پلیس. اس کی ایک وجہ ہے, یہاں کا جو عام آدمی ہے نا سر, عام, وہ مہمان نواز ہے اور وہ اپریشیٹ کرتا ہے. ابھی آپ کو اور بتاؤں,
موسٹلی دا لیڈیز ڈونٹ انڈرسٹینڈ انگلش. ان کے ساتھ ہم بچیوں کو, اسکول کی بچے نہیں ہیں, ان کو اٹیچ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کمیونیکیٹ کریں, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوا کہ ہمارے پاس سر اگلے 5 سال کے لیے ویٹنگ لسٹ ہے, اور دا ڈاکٹرز وانٹ ٹو وزٹ اس. دس از ون. نمبر 2, یہاں پر جو پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھا پائی ہو رہی ہے, سوات میں وہ نہیں ہے, ایسا نہیں, امن. ٹھیک. یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت کام ہے, ٹل یو اسٹر دم. جب آپ ہلائیں گے تو دین دے آر ویری ڈینجرس. کیوں کہ یہاں پر سارا یوسفزئی قوم ہے, ون, اینڈ دے آر آل سنی. تو وہ جو مختلف علاقے کے مسائل ہیں وہ بھی ادھر نہیں ہیں, اینڈ دے آر ٹورسٹ فرینڈلی. 1960s میں بھائی ہمارے آپ چھوٹے تھے, یہاں ہپیز آتے تھے اور ہزاروں کی تعداد سے آتے تھے ادھر, کبھی کسی نے کچھ کسی کو نہیں کہا. ٹورزم کے حوالے سے فیسلٹیز آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی صورتحال جو سر جی پورے پاکستان میں اتنے ہوٹل نہیں ہیں جتنے سوات میں, اتنے اسلام آباد میں ہوٹل نہیں ہیں جتنے صرف کلام میں ہیں. زبردست. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو ویری مچ. پروفیسر صاحب آپ کا بھی شکریہ, مظہر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, روڈ ٹرپ تھا ٹو سوات اور پروگرام کا نام تھا واشنگٹن گلوبل فورم. خصوصی ایک ٹرپ کیا ہے تاکہ یہاں کی سیکیورٹی سچویشن اور یہاں کی روایات اور یہاں کی جو تہذیبی ورثہ ہے, ثقافتی ورثہ ہے, اس کو دیکھا جائے اور لوگوں کا اوور آل ٹیمپرامنٹ دیکھا جائے. یہاں آ کے ہمیں بہت ہی حیرانی ہوئی کہ جو سوات کے بارے میں مسکنسیپشن ہے یا ٹورزم کے حوالے سے یا لا اینڈ آرڈر کے سچویشن کے حوالے سے جو مختلف مسکنسیپشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. سوات ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جنت نظیر ایک ایسا خطہ ہے جہاں جو بھی مہمان آئے گا اس کا احترام کیا جائے گا. خصوصی طور پہ یہاں جو موٹر وے سے لے کے آگے جو کراس روڈز ہیں بہت ہی کشادہ ہیں اور ٹریفک کا نظام جو ہے وہ بہت اچھا ہے, اور یہاں جو موٹلز ہوٹلز بہت ہی ماڈرن ہیں, اور یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی آرٹ جو ہے لوکل جو تہذیبی اور روایتی انداز میں وہ بنایا گیا ہے. تو یہاں اس بات کی ضرورت ہے, جو ہم نے لوگوں سے بھی پوچھا, کہ منسٹری آف ٹورزم اور منسٹری آف انفارمیشن اور فارن آفس اور ان کے جو ڈپلومیٹک جو مشن اور ایمبیسیز ہیں اوورسیز, اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں کے جو کمرشل کونسلر اور میڈیا مینیجر وہ پاکستان کا جو یہ تہذیبی ورثہ اور یہ ٹورزم انفراسٹرکچر اس کو بہت ہی خوبصورتی سے پورٹریٹ کریں تاکہ سیاح زیادہ سے زیادہ پاکستان آئیں اور ہمارے ان علاقوں کو دیکھیں. تو ناظرین, ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے فاروق مرزا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.